उसको देखकर पूरा हॉस्पिटल चीखने चिल्लाने लग गया। तमाम नर्सें चीखते हुए भाग उठी। कोई भी उसके चेहरे की तरफ नहीं देख रहा था। सारे डॉक्टर्स परेशान। तमाम अमला उसकी तरफ देखने से इनकार कर रहा था। आखिर वो कौन था, क्या था और क्यों सब वहशत से कांप रहे थे? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, क्रिएटिव चैनल में आपको खुशामदीद कहा जाता है और आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि हकीकत पर मबनी है। तो फिर दिल थाम के सुनिएगा और सुनने से पहले आयतल कुर्सी का विर्द और हिसार अपने ऊपर बांध लीजिएगा, क्योंकि ये कहानी आपका दिल दहलाने वाली है। इस कहानी का नाम है मामू। दोस्तों, जिसके ऊपर ये आप बीती गुजरी है उसने हमको अपना नाम नहीं बताया, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसका नाम फ़रा है। दो मियाँ बीवी, जिसका नाम फ़रा और उसका शौहर, उनके पास दुनिया की हर आसाइश, हर नेमत मौजूद थी, सिवाय एक नेमत के, जो कि है औलाद। वो दोनों मियाँ बीवी 10 से 15 साल रो रो कर दुआएं मांगते रहे, मगर शायद उनके नसीब में औलाद नहीं थी। फ़रा के शौहर की पोस्टिंग होती थी जगह जगह। उसका ऐसा काम था कि वो कुछ रोज़ तक एक शहर में और कुछ रोज़ तक दूसरे शहर में शिफ्ट होता रहता था, जिसकी वजह से उन दोनों को घर बदलना पड़ता था। कुछ दिनों पहले उनकी पोस्टिंग कोहाट में एक जगह पर हुई थी। कोहाट में आए हुए उनको तकरीबन 1 महीना हुआ था। जॉब की वजह से वो हर घर किराए के ऊपर लेते थे, क्योंकि उनको हर कुछ रोज़ बाद अपना घर चेंज करना पड़ता था। अब जो घर उन्होंने किराए पर कोहाट में लिया था वो काफ़ी अरसे से पुराना था और उसके मालिक ने कहा था कि इस घर में 3 से 4 कमरे हैं, लेकिन एक कमरा वो मत खोलिएगा, क्योंकि वो खोलना ठीक नहीं है। उसके बारे में कुछ नहीं बताया था मालिक मकान ने, क्योंकि मालिक मकान को भी पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 से 4 महीने वहाँ पर रहेंगे। और इन लोगों ने भी, दोनों मियाँ बीवी ने ज़्यादा इसरार नहीं किया, क्योंकि इनको भी पता था कि वो 2 से 4 महीने से ज़्यादा नहीं रहेंगे। खैर, 1 हफ़्ता यूं ही गुज़र गया और कोहाट में जिस मुकाम पर ये घर था, उसकी बीवी फ़रा सफाइयाँ सुथराइयाँ उसने स्टार्ट कर दी थी और घर को चमकाने में और धुलाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तीनों कमरे की जगह जगह सफाइयाँ कर रही थी और घर को रहने के काबिल बना दिया था, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो घर वीरान पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से जाले, मकड़ियाँ और काफ़ी हशरातुल अर्ज़ कीड़े मकोड़े वहाँ पर जमा हो गए थे। उसने तमाम तीनों कमरे और रहने की पूरी जगह को साफ़ सुथरा कर दिया था, लेकिन उसको ये था कि आखिर इस बंद कमरे में ऐसा क्या है कि मालिक मकान ने उसको नहीं बताया उन दोनों को, और पूछने पर भी कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। उसको तजस्सुस था कि आखिर इस कमरे में क्या है जो इतने अरसे से खाली पड़ा हुआ है। उस कमरे के बाहर लिखा हुआ था कि अपनी मर्ज़ी से इस कमरे को बंद किया गया है और खोलने वाला ख़ुद ज़िम्मेदार होगा। जब इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ था तो उन मियाँ बीवी को शक हुआ कि आखिर कुछ इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा मामला हो
جس کی وجہ سے یہ دونوں میاں بیوی پھنس جائیں۔ فرح نے اپنے شوہر کو کہا کہ ہم اس کمرے کو کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ رینٹ پر رہتے ہیں اور ہم پورے گھر کا کرایہ دے رہے ہیں، تو اب آپ خود سوچیں کہ پورے گھر کا ہم کرایہ دیتے ہیں اور یہ چوتھا کمرہ ہم کھول کر نہ دیکھیں، یہ کوئی لاجک نہیں بنتی، ہمیں جو ہے وہ کمرہ کھول کر دیکھنا چاہیے۔ فرح کے شوہر نے کہا کہ ابھی 2-4 دن صبر کر لو، جب میری چھٹی ہوگی اس دن ہم دونوں میاں بیوی کھول کر دیکھیں گے کہ آخر اس میں ہے کیا، اور مالک مکان نے کچھ ہم کو اس بارے میں کیوں نہیں بتایا، اور اس کے اوپر بورڈ لکھا ہوا ہے کہ کھولنے والا خود ذمہ دار ہوگا، اور اپنی مرضی اس کے مطابق اس کمرے کو بند کیا گیا ہے، کوئی نہ کوئی تو بات ہے جو مالک مکان ہم سے چھپا رہا ہے اور بتا نہیں رہا۔ اب فرح سوچ رہی تھی کہ اس کمرے کو میں کھولوں یا نہیں کھولوں یا شوہر کی چھٹی کا انتظار کروں۔ خیر 3 سے 4 دن گزر گئے۔ فرح نے ٹھان لی کہ اس کے شوہر کو چھٹی نہیں مل رہی تھی، تو فرح سوچنے لگی کہ میں کیوں اپنے شوہر کا انتظار کروں، میں پورا دن گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں، کیوں نہ میں اس کمرے کی پہیلی کو سلجھاؤں، آخر معمہ کیا ہے، آخر کیا ماجرا ہے۔ فرح جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کمرے کو کھول کر دیکھا جائے۔ آخرکار فرح اس کمرے کو کھولتی ہے اور اس کی صفائی کرنے لگتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ کمرہ مٹی، دھول، جالے، مکڑیوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے، اور اس کا حال بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسے دیگر کمرے تھے۔ اس کو اس کمرے میں اور باقی گھر کے کمروں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہے کہ اس کمرے کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، جبکہ سارے گھر میں مکڑی جالے وغیرہ سب لگے ہوئے تھے، پورا گھر ہی پرانا تھا، لیکن اس کمرے میں ایسی خاص بات کیا ہے کہ اس کو لاک کر کے رکھا گیا تھا۔ خیر وہ ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھتی ہے اور اس کمرے کو چمکا کر بہت اچھا کر دیتی ہے۔ اس کی دھلائی، فرش کی دھلائی، جالوں کو صاف کرنا، یہ بند کمرہ دیکھنے کے اور رہنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ آخرکار اس نے اس کمرے کو بھی باقی کمروں کی طرح کر دیا۔ پتہ نہیں اس کمرے میں ایسی کیا قوت تھی، ایسی کیا تاثیر تھی کہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کمرے کو چھوڑ کر کسی اور کمرے میں جائے۔ ایک خاص انسیت ہو گئی تھی اس کمرے سے اس کو، جیسے کافی عرصے سے اسی کمرے میں رہ رہی ہو، حالانکہ ابھی اس کو صرف آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا اس کمرے کی صفائی کرتے ہوئے۔ خیر ایک اٹریکشن اس کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ جاتی ہے، بس پھر تھوڑی دیر میں عصر کی اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ وہ جلدی سے جاتی ہے، وضو کرتی ہے اور جائے نماز لے کر اسی کمرے میں آ جاتی ہے، اور اسی کمرے میں بیٹھ کر وہ نماز پڑھتی ہے، ساتھ میں وہ اگربتیاں بھی جلا لیتی ہے تاکہ کمرہ خوشبو سے معطر ہو جائے۔ پورا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس کمرے کی خوشبو اتنی زیادہ تھی کہ ہر کمرے میں پہنچ رہی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ واپس کمرے کو بند کر دیتی ہے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ جب رات کو اس کا شوہر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کمرے کا دروازہ جو کہ بند پڑا ہوتا ہے اور اس پر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور صرف کنڈی سے اٹکایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی فرح سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، اس کمرے کو تم نے کھولا ہے کیا؟ تو وہ پوری کہانی سناتی ہے کہ کس طریقے سے اس نے اس کمرے کی صفائی کی اور اس کمرے میں اس کو بہت سکون ملا جو اس کو پورے گھر کے کسی کمرے میں نہیں ملا، اور اس نے اس کمرے میں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھی اور دعائیں مانگی، اور اس کا اس کمرے میں بہت زیادہ دل لگا۔ مگر اس کا شوہر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا اس کی باتوں پر، اور بولتا ہے کہ ظاہری بات ہے تم اکیلی رہتی ہو اور تمہارے لیے ایک چیلنج تھا اور تم چاہتی تھی کہ اس معمے کو سلجھاؤ کہ آخر اس کمرے میں کیا ہے، تو اس لیے تم کو زیادہ اچھا لگا۔ مگر اس کے شوہر کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی اس کی باتوں سے۔
وہ جب تمام باتیں بتا رہی ہوتی ہے اپنے شوہر کو، تو اس کا جو شوہر ہے وہ بس انسنی کر رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے ہاں کیونکہ ظاہری بات ہے تمہارے لیے ایک تجسس کی بات تھی، اتنے عرصے سے تم کہہ رہی تھی کہ یہ کمرہ کھولنا ہے اور اس کمرے کی صفائی کرنی ہے، دیکھنا ہے، تو اس وجہ سے تم کو اس کمرے سے اٹیچمنٹ ہو گئی ہے اور کوئی بات نہیں۔ خیر اسی طریقے سے اگلے دن جب فرح کا شوہر چلا جاتا ہے کام پر، تو فرح دوبارہ سے اسی کمرے میں آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بہت سکون، بہت ہی آرام اس کمرے سے جھلک رہا ہے۔ وہ اپنے سمجھے دن کا سارا ٹائم، زیادہ سے زیادہ ٹائم اسی کمرے میں گزارتی ہے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے لیے جاتی ہے، کھانا وانا پکاتی ہے، پھر دوبارہ سے اسی کمرے میں واپس آ جاتی ہے۔ اس کو اس کمرے سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کمرے کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتی ایک پل کے لیے، بس اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ صرف ضرورت کی وجہ سے دوسرے کمروں میں جاتی ہے، ورنہ پھر وہ واپس اسی کمرے میں آ جاتی ہے۔ اس کو ایک خاص کشش کھینچے ہوئے تھی۔ اسی طرح سے دن گزرتے گئے، اس طریقے سے ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک ہفتے بعد وہ اسی کمرے میں نماز پڑھ کے اٹھتی ہے تو اس کو کھانسنے کی آواز آتی ہے، جیسے کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو اور کھانس رہا ہو۔ وہ جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہے، وہ ہکا بکا رہ جاتی ہے، اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ جو وہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ ایک دل دہلانے والا منظر ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو اس کو ایک ہیبت ناک چہرہ نظر آتا ہے، جس سے دیکھ کر وہ سہم جاتی ہے۔ ایک اونچے قد کا بہت بڑا انسان، یا جسے کہتے ہیں قد آمد، جس کی ہائٹ کم از کم 9 سے 10 فیٹ ہوتی ہے، اور اس کا فیس وائٹ کلر کا ہوتا ہے اور اس پر بے شمار جھریاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ انسان 500 یا 600 برس کا ہو۔ اس کے اوپر گول گول لال آنکھیں ہوتی ہیں جو آگ کے انگارے کی طرح سے دہک رہی ہوتی ہیں، اور زبان اس کی لال، کالے اس کے ہونٹ، ایک وحشت ناک، ہیبت ناک، خوفناک شکل، جسے دیکھ کر انسان کی دھڑکن رک جائے۔ وہ ایک پل کے لیے صدمے میں آ جاتی ہے اور اس کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، جیسے کہ اس کا دل ابھی اچھل کر اس کے جسم سے باہر آ جائے گا۔ مگر وہ انسان اس کو ٹک ٹکی باندھے گھور رہا ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر فرح کے تھوڑے اوسان بحال ہوتے ہیں اور وہ جھجکتی ہوئی آواز سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کیسے آئے یہاں پر؟ میں تو اکیلی تھی کمرے میں۔ یہ سن کر وہ قد آمد انسان ایک زوردار قہقہہ لگاتا ہے۔ اس کے قہقہے کی گونج پورے گھر میں گونج رہی ہوتی ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں اس کمرے کا جن ہوں اور تمہارا انتہائی مشکور و ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں کہ تم نے اس کمرے کی صفائی کی اور اس کمرے کو رہنے کے قابل بنا دیا۔ اس کمرے میں مکڑی جالے اور غلاظت اتنی زیادہ تھی کہ اس میں میرا رہنا ناممکن تھا۔ میں اس کمرے کو چھوڑ کر جا چکا تھا، مگر جیسے ہی تم نے اگر بتی جلائی اور اس کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک اٹھا، اور جیسے ہی تم نے اس کمرے کی صفائی کر کے اس کو رہنے کے قابل بنا دیا، اس جن نے کہا کہ اب وہ اسی کمرے میں رہے گا اور ہمیشہ اس کا احسان مند رہے گا، اور اب اس پر اتنے کرم نوازش کرے گا کہ وہ گنتی رہ جائے گی۔ جن بابا کی بات سن کر ایک پل کے لیے فرح چونک اٹھی، مگر پھر اچانک سے اس کو خیال آیا کہ اس کو ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ شخص اس کا احسان مند ہے، اور فرح بھی تھوڑی بہادر اور نڈر لڑکی تھی،
اس لیے اس نے جلد اپنے خوف پر قابو پا لیا۔ اب اس نے جن بابا سے بولا کہ آپ کتنے وقت سے کتنے وقت تک اس کمرے میں رہتے ہیں تاکہ وہ جن بابا سے ملنے کے لیے آیا کرے۔ پتہ نہیں کیوں فرح کو اس جن بابا سے پہلے کی طرح اب خوف نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے ہی جن بابا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، فرح کا خوف بھی خود بخود چلا گیا۔ پتہ نہیں کیا ایسی طاقت تھی، کون سی ایسی مٹھاس تھی جن بابا کے چہرے پر، جس کی وجہ سے فرح کا خوف دور ہو گیا اور فرح بہت زیادہ اپنائیت محسوس کرنے لگی۔ اس کے بعد فرح دروازہ بند کر کے چلے گئی اس کمرے کا اور پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ رات کو جب اس کا شوہر آیا، حسب معمول فرح نے اس کے ساتھ کھانا کھایا اور باتیں شروع کی۔ سب سے پہلے اس نے یہی ذکر کیا کہ آج میں نے جو صفائی کی اور جو کام کیا، اس کے بعد مجھے ایک شخص ملا جو اس کمرے میں رہتا ہے، اس کا نام اپنا بتاتا ہے جن بابا۔ تو پہلے تو شوہر کو بہت زیادہ اس کی باتوں پہ ہنسی آئی اور بہت زیادہ اس کی باتوں کو سن کر تعجب ہوا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ فرح جو ہے وہ پاگل ہو گئی ہے، اکیلی رہتی ہے، اس کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، کیونکہ فرح جو ہے وہ گھر میں اکیلے رہ کے اور پاگل دیوانی سی ہو گئی ہے، کیونکہ اولاد کی کمی نے اس کو پاگل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ تو فرح کے شوہر نے اس کی باتوں پہ زیادہ دھیان نہیں دیا۔ یوں دن گزرتے گئے۔ فرح کا معمول بن گیا کہ اس کا شوہر جاتے ہی وہ فوراً کمرے میں آ جاتی اور جن بابا کے سامنے بیٹھ جاتی اور اس سے ڈھیروں باتیں کرتی، جیسے کہ وہ اس کے گھر کا ایک فرد ہو، اور اپنے حالات کے بارے میں اور اپنی زندگی کے بارے میں اس سے باتیں کرتی۔ اور جیسے ہی اس کا شوہر واپس آتا، اس کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی وہ کمرہ بند کر آ جاتی اور پھر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتی۔ اس طرح سے وہ اپنی زندگی کا سارا ٹائم اس جن بابا کے ساتھ گزارتی۔ اب تو یہ حال ہو گیا تھا کہ جن بابا کے بغیر وہ نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ اگر جن بابا اس کو ایک دن کے لیے نہ ملتے یا کچھ گھنٹوں کے لیے اس سے دور ہو جاتے تو اس کا جینا محال ہو جاتا۔ یہاں تک کہ اس کی اپنی ازواجی زندگی بھی بہت متاثر ہو رہی تھی۔ اس کا جب شوہر آتا تو وہ ہر وقت جن بابا کی باتیں کرتی رہتی۔ آج میں نے یہ بولا جن بابا سے، آج جن بابا نے یہ کہا، آج جن بابا نے وہ کہا، جس کی وجہ سے اس کا شوہر اسے تنگ آ گیا اور اس سے چڑچڑے پن کا اظہار کرنے لگ گیا، اور اس کو یہ فیل ہونے لگ گیا کہ فرح جو ہے وہ واقعی میں مینٹلی طور پہ اتنی زیادہ اپسیٹ ہو چکی ہے اولاد کی کمی کی وجہ سے کہ اب اس کو کوئی نہ کوئی فرضی تعلق بنا لیا ہے، اس نے کوئی امیجنری فرینڈ بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بات کرتی ہے۔ اس نے کہا فرح سے کہ اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جائے گا، مگر فرح نے کہا کہ اگر یقین نہ ہو تو کسی روز چھٹی کرو اور میرے ساتھ رہ کر دیکھو کہ میں کس سے باتیں کرتی ہوں۔ اس کا شوہر مان گیا اور اس کے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس کمرے میں جاؤ گی اور میں پیچھے چھپ کر تمہارا ویٹ کروں گا کہ تم کب واپس آتی ہو اور تمہاری باتیں چھپ کر سنوں گا۔ اس طریقے سے فرح یہی کرتی ہے، اس کا شوہر چھٹی لے لیتا ہے ایک روز کے لیے، اور جیسے ہی کمرے میں جاتی ہے فرح تو اس کا شوہر دیکھتا ہے، اس کے شوہر کو آوازیں آئیں کمرے میں سے، جیسے کہ فرح کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ وہ چھپ کر سنتا ہے اور دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کو سوائے خالی کمرے میں فرح کے کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اس طریقے سے اس کا شک یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ فرح واقعی میں نفسیاتی ہو چکی ہے، کیونکہ کمرے میں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ اگر موجود ہوتا تو اس کو نظر کیوں نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ فرح کو کسی طریقے سے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائے اور اس کا علاج کروائے، کیونکہ فرح ایک ذہنی مریضہ بن چکی تھی اور اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی بچے کی کمی کے باوجود۔ بس پھر کیا تھا، وہ اس کو دوسرے ہی دن نفسیاتی ڈاکٹر کے ہاسپٹل لے جاتا ہے اور اس کو چیک اپ کراتا ہے، مگر اس کی حیرت کی انتہا رہتی ہے جب فرح کی رپورٹس بالکل کلیئر آتی ہیں اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل نارمل ہے،
آپ کی بیوی میں کوئی ایسی ذہنی بیماری نہیں ہے، آپ کی بیوی بالکل 110% ٹھیک ہے، بلکہ یہ ایکسٹرا آرڈنری جینیس ہے۔ یہ سن کر اس کے شوہر کو بہت تعجب ہوتا ہے کہ جس کو وہ نفسیاتی قرار دے رہا ہے وہ تو بہت زیادہ جینیس نکلی۔ بس وہ طے کر لیتا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اس جن بابا نے زندگی عذاب کر دی ہے، میری بیوی مجھ سے چھین لی ہے، اب میں اسے بدلہ لوں گا، کیونکہ میری بیوی میری ہی رہی ہے، نہ وہ مجھ سے کھانے پینے کے بارے میں پوچھتی ہے، نہ وہ مجھ سے کوئی اور بات کرتی ہے، ہر وقت جن بابا کی تعریفیں، جن بابا کے قصے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جن بابا کا قصہ تمام کر دے۔ ایک دن حسب معمول وہ رات میں بیوی سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ جن بابا کون ہیں، ان کے بارے میں بتاؤ، اور جن بابا نے تم سے کیا کہا ہے، کیونکہ وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی جن بابا میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہوتی ہے، جن بابا کے علاوہ وہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہے، یہاں تک کہ اس کا شوہر اس کے سامنے بیٹھا ہوا رہتا ہے لیکن وہ اس کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی، ہر وقت جن بابا جن بابا۔ تو وہ اپنی بیوی سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ بتاؤ وہ کون ہے تمہارے جو تم پر اتنا مہربان ہے، اور اس کی بیوی بتاتی ہے کہ وہ روز مجھے گفٹ بھی دیتے ہیں، کبھی لاکٹ دیتے ہیں، کبھی مختلف قسم کی چیزیں دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گھر کے کاموں میں بھی بہت ہاتھ بٹاتے ہیں اور اس کے گھر کا کام بھی منٹوں میں کر دیتے ہیں۔ جن بابا سے اس کی زندگی میں بہت فائدے ہو گئے ہیں۔ اس کا شوہر پوچھتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہے اور جن بابا نے تمہیں کیا کہا ہے؟ تو اس کی بیوی مسکراتے ہوئے بولتی ہے کہ یہ جن بابا کی کرامت ہے کہ آج میں آپ کو وہ خوشخبری سنانے والی ہوں جس کو سننے کے لیے آپ برسوں سے انتظار کر رہے تھے، برسوں سے منتظر تھے۔ اس کا شوہر پوچھتا ہے کہ کیا، کون سی خوشخبری ہے؟ تو وہ بتاتی ہے کہ مجھے بچہ ہونے والا ہے اور میں ماں بننے والی ہوں اور آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس کا شوہر آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ اس کا شوہر آگ بگولا اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ سے اور اس کے کانوں سے بھاپ نکلنے لگتی ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ اس کی بیوی کا گلا دبا دے اور ساتھ میں اس جن کو ختم کر دے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ میرے اتنے ازواجی تعلق اتنے نہیں ہیں اچھے کہ میری بیوی کے ساتھ میرا بچہ فی الحال ہو سکے، کیونکہ جب سے جن بابا اس کے گھر میں اس کی زندگی میں شریک ہوئے ہیں اس کی بیوی نے ابھی تک پیار سے بات نہیں کی ہے۔ تو آخر یہ بچہ کس کا ہے؟ میرا تو نہیں ہو سکتا یہ بچہ۔ تو پھر وہ بہت زیادہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے اپنی بیوی سے کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس کی بیوی بتاتی ہے کہ جن بابا نے مجھے دعا دی ہے، کیونکہ میں نے جن بابا کا کمرہ صاف کیا تھا اور میں نے بہت اچھے طریقے سے جن بابا کے کمرے کو صاف کیا اور اس کی دھلائی کرتی ہوں، روز نماز پڑھتی ہوں اور جن بابا سے ڈھیروں باتیں کرتی ہوں، اور یہی نہیں، جن بابا نے مجھے کہا ہے کہ تم مجھ کو ماموں بول سکتی ہو، میں تمہارا ماموں ہوں، کیونکہ میں اتنا بوڑھا ہوں کہ میں تمہارا بھائی نہیں بن سکتا، نہ میں تم کو اپنی بہن بنا سکتا ہوں، کیونکہ مجھ میں اور تمہاری عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو تم مجھے ماموں بول سکتی ہو، میں تمہارا انکل ہوں۔ اور یہی وجہ ہے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے میں آج ماں بننے جا رہی ہوں، اور مجھے جو ہے دوسرا یا تیسرا مہینہ ہو چکا ہے حمل کا، لیکن میں نے سوچا کہ جب صحیح وقت آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ، اس کا شوہر طیش میں آ جاتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس جن بابا کو مزہ چکھانا پڑے گا جس نے مجھ سے میری بیوی شیئر کر لی۔ اب جن بابا میرے ہی گھر میں میری بیوی کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کرتا ہے، اور یہ بچہ یہ میرا ہو ہی نہیں سکتا، یہ گندا خون ہے اور یہ کسی جن کے بچے کا خون ہے یا جس کا بھی خون ہے، میں اس کو رہنے نہیں دوں گا۔ اب یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آفس میں کوشش کرتا ہے کہ اس کی شفٹنگ ہو جائے، لیکن بائی چانس قدرت کچھ یہ منظور نہ ہوتا ہے قدرت کو کہ وہ جتنا کوشش کرتا ہے کہ اس کی شفٹنگ ہو جائے کہیں اور پہ، اس کی شفٹنگ ہو ہی نہیں رہی ہوتی ہے،
وہ چاہ کر بھی اپنا گھر شفٹ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے اور بس وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ کسی طریقے سے جن بابا کو مزہ چکھا دوں۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری شفٹنگ ہونے والی ہے، جھوٹ، اور کہتا ہے کہ میں کم از کم 1 ہفتے بعد تم کو لینے کے لیے آؤں گا، 1 ہفتے کے لیے مجھے جانا پڑے گا کہیں پر، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ تم اپنے میکے ہو کر آ جاؤ، اتنا عرصہ ہوا ہے تم اپنے میکے نہیں گئی۔ تو اس کی جو بیوی ہے وہ اپنے میکے آ جاتی ہے لاہور۔ یہ ہوتا ہے اس کا شوہر گوہاٹ میں، تو وہ بولتا ہے کہ میری شفٹنگ کہیں اور ہونے والی ہے 1 ہفتے کے لیے، تو 1 ہفتے بعد میں تمہیں لے کر آ جاؤں گا واپس۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی جب لاہور میں ہوتی ہے تو یہ اپنے گھر میں آتا ہے اور جن بابا کے کمرے میں جاتا ہے، اور جن بابا کے کمرے میں جا کر ناپاکی کرتا ہے، اور اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں کمرے کی حالت جو بالکل صحیح ہوتی ہے اس کو خراب کر دیتا ہے، ہر جگہ مٹی، دھول، ڈسٹ پھیلا دیتا ہے، چیزوں کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، ترتیب خراب کر دیتا ہے اور ناپاکی پہ ناپاکی کر دیتا ہے، یعنی کہ غلاظت کر دیتا ہے اس جگہ پر۔ اس کو اتنا طیش ہوتا ہے کہ وہ للکار کا بولتا ہے کہ جن بابا ماموں، بڑے آئے ماموں کہیں کے ہے، میری بیوی کو اپنا بنا لیا، میری بیوی کے ساتھ گندی حرکتیں کرتے ہو ہے، اور میری بیوی کو تم نے اتنا قابو میں کر رکھا ہے کہ میری بیوی میری نہیں ہے، اس کے ساتھ غلط بدکاری کے کام کرتے ہو، تم جن نہیں، تم پتہ نہیں کیا چیز ہو، مردود ہو، اس طرح سے اس کو گندی گالیاں دیتا ہے اور بہت زیادہ برا بھلا بولتا ہے اور اس کی چیزوں کو لاتے مارتا ہے۔ یہاں تک کہ جو سینریز ہوتی ہیں اور جو کتابیں رکھی ہوتی ہیں، جو اس کمرے میں جو سیٹنگ ہوتی ہے، جو کہ اس کی بیوی نے سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ سب اٹھا کے پٹک دیتا ہے۔ اب اس کا جو کمرہ ہوتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بدتر حالت میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ دیواروں کے اوپر غلاظت کے چھینٹے پھینک دیتا ہے، بہت زیادہ خراب کر دیتا ہے۔ پھر وہ جانے لگتا ہے کمرہ بند کر کے، اچانک سے زوردار سے آواز آتی ہے، رکو، ٹھہرو۔ وہ اچانک سے دیکھتا ہے تو وہ ہکا بکا ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے وہی ہیبت ناک شکل میں ایک شخص نمودار ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی، میرے کمرے کو اس طرح سے پھیلانے کی؟ تم نے میرے کمرے کو خراب کیا، میں اس جگہ پر سوتا ہوں، میں اس جگہ پر کھانا کھاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، میں برا نہیں اچھا جن ہوں، تمہاری بیوی مجھے ماموں بولتی ہے اور میں ماموں ہوں، اور جب سے میں آیا ہوں تمہاری بیوی ماں بن گئی ہے، تمہیں اولاد کی خوشی نصیب ہوگی میری وجہ سے تمہارے گھر کے حالات بہتر ہو رہے تھے، تمہاری بیوی کی میں بہت مدد کرتا تھا، سارے کام کرتا تھا، مگر تم نے میری قدر نہیں کی، اب تم جس طرح سے پچھتاؤ گے، اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں اس جگہ سے جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، مگر یاد رکھنا میں واپس آؤں گا اور تمہیں نیز تو نابود کر دوں گا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا، میں نے تمہیں ہمیشہ فائدہ پہنچایا، تمہاری بیوی نے رو رو کے جتنی دعائیں مانگی تھی میں نے اس کا صلہ بھی دیا اچھائی کی صورت میں، مگر تم نے کوئی قدر نہیں کی، اب بس میں جا رہا ہوں اور لاکھ تم مجھے واپس بلانے کی کوشش کرو گے مگر میں نہیں آؤں گا، لیکن یاد رکھو میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ فرح کا شوہر کیونکہ طیش میں آیا ہوتا ہے اس لیے وہ تھوڑا سا جھجکتا ہے، مگر اس کے بعد کانفیڈنس سے پوری طاقت سے چلاتا ہے اور بولتا ہے مجھے تمہارے کسی تحفے کی، کسی عنایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری بیوی میرے لیے کافی ہے، مجھے تمہارے کوئی گفٹ کی اور کسی بھی خیرات کی ضرورت نہیں ہے، اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، میں تم کو واپس تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا اور نہ تمہاری موجودگی یہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میری بیوی میری بن کر رہے، نہ کہ تم جیسے گھٹیا جن کی بیوی، تم نے میری بیوی کو پریگننٹ کر دیا ہے، تم ایک نہایت گھٹیا ترین
جن ہو، جب بھی تم یہاں پر پڑے ہوئے ہو تمہارے اپنے گھر والوں نے تم کو یہاں پر پھینک دیا، بڑے آئے ماموں کہیں کے 500 سال کے ہو چکے ہو اور تمہاری عمر تو ہزاروں تک ہوگی، تم تو مرو گے نہیں، ہمیں تو چین سے زندگی گزارنے دو، ہماری زندگی تو 60-70 سال کی ہی ہوتی ہے ہم انسانوں کی زندگی، میری بیوی کو اس عمر میں مجھ سے چھین لیا اور اب وہ ایک بچے کی بھی ماں بننے جا رہی ہے اور بچہ بھی تمہارا ہے، اور میں ایسے ناپاک بچے کو کبھی قبول نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو، اور اب تمہیں جو کرنا ہے تم کرو۔ اس کے بعد وہ کمرہ بند کر اس کا شوہر چلا جاتا ہے۔ ایک ہفتے بعد اس کی بیوی دوبارہ کو ہارٹ شفٹ ہو جاتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگتی ہے، مگر جب وہ کمرے میں جاتی ہے جن بابا کے تو وہاں پر اس کو ہر چیز الٹی پلٹی اور غلاظت سے بھرپور اور بدبو سے مہکتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے اتنی غلاظت، اتنی زیادہ گندگی کون کر سکتا ہے، یہاں تک کہ چوہوں نے بینگریاں کر دی ہیں صرف ایک ہفتے کے اندر، غلاظت، یہاں تک کہ پوٹیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور جگہ جگہ ناپاکی، جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں نے گندگی پھیلائی ہوئی ہے، مطلب بہت ہی خراب حالت میں، خستہ حالت میں یہ کمرہ ہوتا ہے، جیسے وہ پہلے چھوڑ کر آئی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ خراب۔ وہ بہت زیادہ سوچتی ہے، پریشان ہوتی ہے اور وہ جن بابا کو پکارتی ہے کہ وہ جن بابا سے پوچھے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے، مگر لاکھ بلانے پر جن بابا نہیں آتے ہیں۔ اس طرح سے دن گزرتے جاتے ہیں۔ وہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہے، اس کا شوہر کہتا ہے مجھے کیا پتا، میں تو تھا ہی نہیں یہاں پر۔ پھر وہ مالک مکان سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ نے یہاں پر کسی اور کو بھی ڈپلیکیٹ چابیاں دی ہوئی ہیں یا آپ کا آنا جانا رہتا ہے یہاں پر ہماری غیر موجودگی میں؟ مالک مکان کہتا ہے مجھے کیا پتا بھائی، میرا تو کانٹریکٹ ہے تم لوگوں کے ساتھ 6 مہینے کا۔ اس طریقے سے اسے بہت تعجب ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ خاموش ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس طرح سے دن گزرنے لگتے ہیں اور اس کو 6 مہینے ہو جاتے ہیں، پھر 7 مہینے ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف سے اسے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ ماں بننے جا رہی ہے اور اس کی برسوں کی خواہش پوری ہو رہی ہے، مگر دوسری طرف سے اس کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ جس کو وہ ماموں کہتی تھی، جس سے وہ اپنی ساری دل کی باتیں شیئر کرتی تھی، اب وہ نہیں ہے۔ وہ روزانہ جاتی ہے اور اس کمرے کی صفائی بھی کرتی ہے، اس کمرے کو صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہے اور بہت پکارتی ہے، مگر ماموں نہیں آتے ہیں۔ اب ایک رات اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کو بولتی ہے کہ مجھے ہاسپٹل لے جاؤ خدا کے لیے، ایسا نہ ہو کہ میں یہیں پر میرا حمل ہو جائے گھر میں، مجھے پلیز خدا کے لیے ہاسپٹل لے جاؤ۔ اس کا شوہر پہلے تو بہت منع کرتا ہے، کیونکہ اس کا شوہر بالکل نہیں چاہتا ہے کہ یہ بچہ اس کی زندگی میں آئے، مگر پھر بھی اسے اپنی بیوی بہت پیاری ہوتی ہے، وہ اس کو ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ فرح جو ہے بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے، بہت دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے، بس نرسز اور ڈاکٹرز بول دیتی ہیں کہ بس کچھ ہی لمحوں میں آپ کا بچہ آپ کے پاس ہوگا۔ فرح کی حالت دیکھ کر اس کے شوہر کو اس پہ ترس آ رہا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کرے فرح بچ جائے۔ جس طریقے سے اس کی حالت ہوتی ہے اس پہ فرح کا بچنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک سے کمرے میں سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ ڈاکٹرز چلاتے ہوئے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا شوہر لیبر روم کے باہر اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کوئی بھی نرس اندر واپس نہیں جا رہی ہوتی ہے، سب کے سب باہر آ جاتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے انہوں نے پتہ نہیں کیا چیز دیکھ لی ہے۔ وہ جاتا ہے دبے پاؤں سے اندر تو کیا دیکھتا ہے، فرح بے سدھ پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے برابر جھولے میں بچہ لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ دبے پاؤں بچے کی جانب بڑھتا ہے اور کپڑا اٹھا کے دیکھتا ہے۔ اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، چونکہ وہ بچہ نہیں ماموں ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ جس کی ہائٹ بالکل نارمل بچے کی طرح ہوتی ہے، مگر اس کا منہ
اتنا بھیانک ہوتا ہے جیسے ہی ماموں کا بھیانک چہرہ ہوتا ہے. اس کے فیس کے اوپر جھریاں ہوتی ہیں اس بچے کے، اور داڑھی نکلی بھی ہوتی ہے، پورے جسم پہ بال ہوتے ہیں، اور وہ مسکرا رہا ہوتا ہے اور بول رہا ہوتا ہے اپنی زبان میں کہ دیکھو میں واپس آ گیا ہوں تمہارے بچے کی صورت میں. تم نے مجھے نکالا تھا اور تم نے مجھے اپنے گھر میں رہنے نہیں دیا، تو بس اب میں تمہاری زندگی میں لوٹ آیا ہوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے 24 گھنٹے رہوں گا، اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے کیونکہ تمہاری بیوی میں میری جان بسی ہوئی ہے. تمہاری بیوی بچوں کی اتنی شوقین ہے کہ تمہاری بیوی مجھے کچھ بھی نہیں کر سکے گی. اور وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اس کا پورا چہرہ وہ ماموں کا ہوتا ہے اور جسم چھوٹے سے بچے کا ہوتا ہے. یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. وہ زور زور سے اپنے اوپر لان تان کر رہا ہوتا ہے. بس پھر کیا ہوتا ہے، 2 سے 3 دن بعد فرح بچے کے ساتھ واپس آ جاتی ہے. فرح کو بچہ نہیں دکھایا گیا ہوتا کیونکہ فرح کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. فرح کو بتایا جاتا ہے کہ بچہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہے کیونکہ بچے کو کچھ سانس کا ایشو ہے. لیکن 2 سے 3 دن بعد جب ڈاکٹر اور نرسز بالکل پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس بچے کی موجودگی اپنے ہاسپٹل میں نہیں برداشت کر سکتے. وہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہوتا، وہ سارے بچوں کا دودھ وہ ایک ہی وقت میں بچہ پی لیتا ہے. وہ اس کو 2 سے 3 دن بعد ڈسچارج کر دیتے ہیں. جب فرح گھر پر آتی ہے تو وہ اپنے بچے کو دیکھنے کی ضد کرتی ہے. بالآخر اس کے شوہر کو بچے کو دینا ہی پڑتا ہے. یہ دیکھ کر اس کی بیوی بھی چونک جاتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یہ تو ماموں ہیں، ماموں آ گئے ہیں، ماموں میرے بچے کی صورت میں میرے پاس آ گئے ہیں. اور اپنے شوہر کو بہت زیادہ کوستی ہے اور بہت لڑائی جھگڑے کرتی ہے اور کہتی ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ہی کچھ کیا ہوگا جس کی وجہ سے ماموں نے ہمیں یہ سزا دی ہے. 15 سال میں نے رو رو کر دعائیں کی. جب میرا بچہ ہوا تھا وہ ماموں کی شکل کا ہوا کیونکہ ماموں ہم سے ناراض ہیں، تم نے بہت زیادہ ان کو ناراض کر دیا ہے اور میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی. تم نے کیا کیا ہے بتاؤ. وہ اپنے شوہر کو بہت برا بھلا بولتی ہے اور اس کے اوپر وہ بول دیتا ہے اور ساری کہانی بتا دیتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے جن بابوں کو للکارا تھا اور اس کی کمرے کا یہ حشر کیا اور اس کی باتیں نہیں مانی تھی اور اس کو بہت زیادہ کوسا تھا اور بہت ناپاکی کی تھی کمرے میں. اس طریقے سے تمام ماجرا سناتا ہے. اس کی بیوی بہت زیادہ اس کو کوستی ہے، بددعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے اب میں کیا کروں اس بچے کا، یہ بچہ ہمارا خون ہے، اس بچے کو میں نے پالنا ہے، میں نے اس کو سنبھالنا ہے، بڑا کرنا ہے. اب یہ بچہ جیسا بھی ہے میرا اپنا لخت جگر ہے اور ایک ماں چاہے اس کا بچہ کیسا بھی ہو، ایب نارمل ہو یا کسی بھی طریقے سے کوئی نقص کا شکار ہو، کچھ بھی ہو، بچہ جو ہے بچہ ہی ہوتا ہے ایک ماں کے نزدیک. اور کوئی بھی ماں اپنے بچے کو مار نہیں سکتی ہے. اور یہ بچہ اب کیسا بھی ہو میں اس کو پالوں گی اور ہمیشہ اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گی. اس کا شوہر بہت پچھتاتا ہے اور بہت کوشش کرتا ہے کہ فرح کو اس بچے سے دور رکھے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ جن کا بچہ ہے، یہ ایسا بچہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم کوئی اور بچہ ایڈاپٹ کر لیں گے، لیکن اس بچے کو مار دو جان سے کیونکہ یہ بچہ آگے چل کر ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوگا اور یہ بچہ ہم سے بدلہ لے گا اور زمانے میں سروائیو نہیں کر سکے گا. دنیا والے اس کے اوپر تھوکیں گے، اس سے نفرت کریں گے اور یہ بچہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا. مگر اس کی بیوی کہتی ہے کہ نہیں، ہر حال میں اس بچے کو رکھوں گی اور بچے کا کروں گی اور تمہیں بھی اس بچے کا کرنا پڑے گا اور اگر نہیں کر سکو تو مجھے چھوڑ دینا. لیکن فرح کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی قیمت میں بھی فرح کو چھوڑے. بس پھر اس کے بعد فرح کا شوہر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور جن بابا کے کمرے میں جاتا ہے اور زور زور سے دھاڑے مار کے رونے لگتا ہے اور فریاد کرنے لگتا ہے کہ جن بابا واپس آ جاؤ، خدا کے لیے واپس آ جاؤ، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، میں بہت زیادہ اپنے کیے پہ پچھتا رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. اس طریقے سے اس کو روتے روتے 2 سے 3 دن گزر جاتے ہیں اور وہ کھائے بغیر کچھ
جن بابا کو زور زور سے یاد کر رہا ہوتا ہے، فریاد کر رہا ہوتا ہے، اور یہی نہیں فرح بھی آ جاتی ہے اور بہت زیادہ رو رو کے معافیاں مانگنے لگتی ہے اپنے شوہر کی طرف سے، اور بہت زیادہ پریشان ہو کے رو رہے ہوتے ہیں دونوں میاں بیوی۔ اچانک سے جن بابا نمودار ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ دیکھا، تم کو آخر میرے پاس پلٹ کر آنا ہی پڑا، میں چاہتا تو واپس نہیں آتا، مگر مجھ سے فرح کا رونا نہیں دیکھا گیا، اور میں نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ مجھے ماموں بولے، اور ماموں کبھی بھی اپنی بھتیجی کے ساتھ برا نہیں کرتا، اور کیونکہ تم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے تو اس لیے ہم جنوں میں بھی دل ہوتا ہے اور ہم بھی دل رکھتے ہیں، اس لیے اب جاؤ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارو، اور آئندہ کبھی بھی کہیں پر بھی شفٹ ہو، کبھی بھی زندگی میں تمہیں کوئی بھی ایسا گھر ملے جس کا دروازہ بند ہو، اس کو مت کھولنا، اور اگر کھولو تو اس میں رہنے والے یا بسنے والے لوگوں کا خیال کرنا۔ یہ کہہ کر جن بابا چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی کمرے میں آ جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ اب جو بچہ ان کو بہت خوفناک لگ رہا ہوتا ہے، جس کا چہرہ ماموں کی طرح ہوتا ہے، اب وہی بچہ نہایت ہی حسین ہوتا ہے اور بہت ہی نارمل بچوں کی طرح سے جھولے میں لیٹا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا چہرہ بھی بہت خوشنما اور حسین ہوتا ہے۔ وہ بہت میاں بیوی رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز آپ لوگ کمنٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو شیئر بھی کریں۔ آئندہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔